बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं बेली यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर में। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद, दोगे उस्ताद जनाब डॉक्टर आबिद साहिब, और जिनका अपना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर में जो उन्होंने एजुकेशन के अंदर खिदमात की हैं और इकबाल को लेके और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सनद रखते हैं। और बहुत इनका जो भी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हैं वो अगर इन्हें एक एजुकेशनल के तौर पे अगर कहा जाए कि जो एक लाइन ऑफ एक्शन ख़ास तौर पे अभी फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए जो एक मॉडल है LFC लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर, तो उसके बारे में आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम मौजूद हैं। तो हम उनसे कुछ सवालात के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे ताकि ये मज़ीद तमाम लोग जो तालीम के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस का काम करे। और प्लस इस वक्त जो ज़रूरत है, वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है जो इस वक्त हमारे मुल्की हालात हैं, जो उम्मत के हालात हैं, इंडिविजुअल फ़र्द की सतह से लेके उम्मत तक हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप इनसे सवालात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमारे लिए हमारा जो तालीम ने बच्चे को जिस तरह डिफ़ाइन किया है, उसकी सक्सेस को जिस तरह डिफ़ाइन किया है, तालीम को जैसे डिफ़ाइन किया, उस सब में हमें डिफ़ाइन करके और स्क्रैच से अपने आप को ज़रूरत है कि हम रीलर्न करें और इनसे सीखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर। सर मैं पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो आपका मतलब इस जो मैंने बहुत से सवालात किए उसमें से टू बिगिन विद ये बताइए कि एक बच्चे को एक ह्यूमन जो मॉडल है, जो अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, जो अल्लाह का डिज़ाइन इंसान है, जो अशरफुल मखलूक़ात भी है, जो मसूद मलाइक भी है, और परफेक्ट एक जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से डिज़ाइन किया और जैसे कायनात, तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि हमें कैसे लेके चलना चाहिए इदारों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी एट लार्ज के लिए? आपका क्या मैसेज है कि वो बच्चे को किस तरह लेके चलें और उसको किस तरीके से रुशनास करें इस पूरे प्रोसेस? एक जो बात जो काबिल गौर है वो ये है कि क्या आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले बच्चे वही मुअम्मा थे जो इस वक्त हमारे लिए उस वक्त क्यों नहीं थे? उस वक्त बच्चे मोहम्मद दुनिया भर में किसी के लिए मुअम्मा नहीं थे बच्चे। मैं एक छोटा सा सवाल लोगों से पूछता हूँ कि ये बताओ कि चाइल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से 200 साल पहले तक कितनी किताबें लिखी गई? शायद उंगलियों में काउंट कर। और 200 साल से लेके आज तक कितनी किताबें लिखी गई हैं? हज़ारों हज़ारों में गिनी। क्या वजह है? क्या 200 साल से पहले जो है लोग जाहिल होते थे? क्या उनमें विजडम की कमी होती थी? इसलिए कि स्कूल तो थे नहीं, तो सीखते कहाँ से थे? तो ये चीज़ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए है कि अभी जो सिस्टम है कोई आइडियल सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, बोलें कि बस यही सिस्टम है जो सही है, बाकी ये आप क्लेम नहीं कर सकते। बल्कि इसके मुकाबिल में आप ये सोचिए कि अगर पहले ज़्यादा समझदार लोग पैदा होते थे तो वो क्या प्रोसेस था जिसके तहत वो लोग पैदा होते थे, बड़े बड़े लोग पैदा किए दुनिया ने। ठीक है, आज भी आप देखते हैं कि जो आदमी कोई कारनामा अंजाम देता है इंटेलेक्ट के मैदान में, वो आप देखेंगे कि वो अपनी निसाब में कमज़ोर होता है। उसका जो एजुकेशनल हमारा जो प्रोसेस है उससे वो बागी होता है। अब जितने बड़े आइंस्टाइन को ले लीजिए आप, थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए, सब स्कूल से निकाले गए। आइंस्टाइन के बारे में बोला था तो मैथ्स में कुछ कर ही नहीं सकता है। सही है, तो ये बड़ी सोचने की बात है। इसको फिर इससे मिलाइए कि जब आप नेचर से किसी को हटा देते हैं, जो नेचुरल तरीके हैं, जो कुदरती तरीके, उससे अगर आप हटा देते हैं तो क्या उससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अब मगरिब भी मान गया है
کہ جہاں آپ نیچر سے ہٹائیں گے آپ نقصان کی حالت میں جائیں. جو مغرب پہلے نیچر کو جس نے رد کر دیا تھا، بولتا تھا کہ خدا مر گیا ہے، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پوری دنیا چلائیں گے. اب وہ واپس آ گیا کہ نیچر سے آپ ٹکر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. آپ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ تعلیم ہونی کیا چاہیے، تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہوا ہے اور ہر سٹیج کے لیے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے اگر انسان میں 15 سال میں مرد میں استطاعت دی ہے کہ فیملی گرو کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا میرے نزدیک تو یہ مطلب ہے کہ 15 سال میں آدمی اس قابل ہونا چاہیے ہے کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. اگر آپ کو بولا ہے کہ بھئی 7 سال میں حدیث کوٹ کی جاتی کہ نماز انٹروڈیوس کرو، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے کہ وہ اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہے، اللہ اس کو کیا جواب دے رہا ہے؟ تو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جس میں اللہ نے انسان کی کو آپ بولیے کہ فزیکل گروتھ کو اللہ نے ڈیوائڈ کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سب سے جو عقل مندانہ نظام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نیچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے نظام کو ڈیزائن کریں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے مائل سٹونز 0 to 7 and 7 to 10 and 10 to 15، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے مطابق جیسے جیسے فزیکلی گرو ہو رہا ہے، انٹلیکچولی، تو اس کی تعلیم و تربیہ کا نظام اس سے ایسوسیٹیڈ ہونا چاہیے جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ 15 ایئرس میں وہ اتنا ہو کہ سسٹینیبل وہ اپنی فیملی کو دے سکے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے بچے فارغ ہوتے ہیں اور پھر بھی تب تک ان کو عادت، یعنی 22-23 سال کا بچہ اور اس کی سیمسٹر کی فی پیرنٹس دے رہے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیس چلتا ہے، اس ہینڈی کیپ ہوتا ہے، اور جب وہ ڈگری لے کے سوسائٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ظاہر ہے ایک فیملی رن کرنی ہے، اس کی شادی تو ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے لیے وہ جب اپنا کیریئر چوز کرتا ہے پھر وہ اس کو شارٹ کٹس لیتا ہے یا وہ کمپرومائزز کرتا ہے یا چوائسیز میں خراب ہو جاتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس اپنی فطرت سے دور بغاوت. جو آپ غور کیجیے کہ ہمارا پوری تعلیمی نظام ہمیں نوکری پیشہ بناتا ہے. نوکریاں کتنی ہیں؟ آپ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں بلائیں گے کہ بھئی جو ہے آپ کا ان امپلائمنٹ نہیں ہے. امپلائمنٹ تو لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے انٹرپرینورز ہوتے تھے، وہ اپنا خود آگے لے کے جاتے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو نوکر بھی رکھ لیتے. صحیح ہے. لیکن ان کی ڈپینڈنسی جو تھی وہ تعلیم پہ نہیں تھی نوکری حاصل کرنے کے لیے. آج کے دن بھی اگر آپ کو یہ بتائیں کہ بھی ایک یونیورسٹی کا اونر جو ہے وہ صرف میٹریکولیٹ ہے تو آپ کو کس طرح لگے گا؟ اور ہے ایسے ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو انگوٹھا لگاتے ہیں لیکن ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں اور ان کے انڈر بڑے لکھے پڑھے لوگ جو ہیں وہ نوکری کر رہے ہیں. تو ایک چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورے تعلیمی نظام کو ایک غلط پیرائے پہ لے لیا ہے. یہ تعلیمی نظام جس طرح کین رابنسن بولتے ہیں، یہ صرف اپنے انڈسٹریز، جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انڈسٹریز کے لیے لوگ تیار کرنے کے لیے انہوں نے اس تعلیمی نظام کو ڈیزائن تاکہ وہ نوکری اور سلیوز مینٹیلٹی. جب انہوں نے اس تعلیمی نظام کو ڈیزائن کیا تو ان کے ذہن میں صرف جو ہے وہ آپ کے جو انڈسٹریل ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرنا تھا. انہوں نے جو ویلیو سسٹم ہے اس کی بھی کیئر نہیں. وہ 200 سال بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو ہم جس قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں یہ تو ان کا تو دل ہی نہیں ہے، ان کا تو کانشیسنس ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے ظلم
کرنے والے. پھر انہوں نے آج سے 20 سال پہلے انہوں نے فلاسفی کو ری انٹروڈیوس کیا ایٹ لوور لیولز آف ایجوکیشن. مغرب کی میں آپ سے بات کروں. جی صحیح ہے. تو یہ تو اصل میں ایک بڑا میرے نزدیک مذاق ہے یہ تعلیمی ہٹے کا سودا نظام. سر کہ جن کو تقلید کی, جن کو کاپی کی, وہ بھی ان کی بھی آپ حالات دیکھ لیں کہ وہ واپس ریورس آ رہے, لیکن بائی دا ٹائم ہم پتہ نہیں کب آئیں گے. ایک آدمی جس نے 15-20 سال پڑھ کے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہو اور اس کو یہی نہیں معلوم ہو کہ پمپ کو کھولتے ہیں تو دوبارہ اسمبل کس طرح کیسے یا پمپ کو کس طرح معلوم ہو کہ کیا خرابی ہوئی, تو اس نے کیا حاصل کیا؟ پمپ ہو یا موٹر ہو, یہ چھوٹی چھوٹی چیز جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن وہی پمپ جو ہے وہ 1 ہفتے کی بات ہے, وہ آدمی کھول کے سیکھ سکتا ہے کہ پمپ ہوتا کیا ہے, کس طرح کام کرتا ہے, اس میں کیا خرابی. 1 ہفتے کی بات جس کو وہ 15-20 سال میں نہیں سیکھ سکا. تو آپ کو وہ فوکس ہی نہیں ہے پرابلم سالونگ. سر اس وقت آپ جو آپ نے مطلب ابھی ہم ہیومن ماڈل کی بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس ہیومن ماڈل کو آپ کائنڈلی اس LFC کے تناظر میں, بچے کے تناظر میں. دوسری چیز جو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں نہیں ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ اگر ڈیزائن کیا تو کس طرح ڈیزائن کیا اللہ رب العزت؟ کیا ہم ڈیزائنڈ ہیں یا اللہ نے اللہ ٹپ پیدا کر دیا ایک انسان کو, جس طرح مغرب بولتا ہے کہ جانور سے انسان بن گیا؟ اگر اللہ نے اللہ ٹپ نہیں کیا ہے بلکہ آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا اور آپ کو تمام مخلوقات پہ فوقیت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یو ہیو بین ڈیزائنڈ ان اے ویری امیکولیٹ مینر. آپ کو بہت زبردست اللہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. اس ڈیزائننگ کا کہاں ذکر ہے مغرب میں؟ آپ لا کے دکھائیے مجھے کہ اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا انسان, اور ہم جو ہے ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں. ہمارے مدارس لے لیں, مدارس تو کیا آپ مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بڑے ایفیشینٹ اور افیکٹو تعلیم حاصل کرنے کی. سر یہ نظام کیسے بدلے گا آپ کے نزدیک؟ اس پورے نظام کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو کہ کہاں سے یہ ریورسل ہو, ری لرننگ کیسے ہو, ان لرن کیسے ہو؟ مغرب مسلسل حالت ریسرچ میں اور وہ نئی نئی چیزیں وہ اب تائب ہو رہا ہے اپنے غلط جو تخیلات سے, اس سے تائب ہو رہا ہے. اب وہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ نیچر سے آپ ٹکر نہیں, جس کو بولتے تھے کہ اللہ مر گیا ہمیں نیچر کی ضرورت ہی نہیں, ہم خود کنٹرول کریں گے نیچر. اب وہ اس کے تائب ہو گیا ہے کہ نہیں, نیچر سے ہم پنگا نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, نیچر جو ہے سب سے زیادہ ریلائبل ہے, مضبوط چیز ہے, اور انسان کا بچہ سب سے زیادہ فرینڈلی نیچر کے ساتھ ہے. صحیح ہے. میرا یہ خیال ہے اگلے 10 سالوں میں وہ نیچر کو اللہ سے ریلیٹ کر لیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے. میرا اپنا جو ہم نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم ابھی تک غلامی کی کیفیت سے نکلے ہی نہیں. پہلے تو چلے بادشاہ تھے نا, یا پھر ہمارے اوپر انگریز, اب تو کوئی بھی نہیں ہے اب, لیکن ہم والنٹیریلی ہمارے ذہن جو ہے وہ غلام ہے. ابھی تک بادشاہوں کے, علماء کے, مغرب کے حکمران بھی تو غلام ہیں. غلام جی, غلامی کی کیفیت سے ہمارے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آیا. ایک آیت اگر آپ قرآن کی سمجھ لیں, میرا خیال ہے بہت بڑا معاملہ حل ہو جائے گا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ اللہ نے آپ کو ڈیزائننگ کس طرح کی ہے کہ یو آر انڈیپینڈنٹ, آپ خود اٹھانے والے اپنے بوجھ کے. دیٹ مینس یو ہیو بین گیون دی انٹیلیجنس ٹو ڈیسائڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. یعنی 5 دفعہ فرمایا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, تم خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی. تمہیں وہی ملے گا جس کی تم صحیح کرو گے, تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس کی تم نے صحیح کی ہو. تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے. سر آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں یہ مطلب ہاؤ ٹو بگن ود, میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ باقی لوگ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, ہاؤ ٹو بگن ود ان لرننگ کا پروسیس. یہ ہوتا ہے نا ڈی اسکولنگ,
اس دماغ سے اپنے آپ کو نکالیں کنڈیشنل اور اس کے اسٹرکچر لیے کریکولم بہت سے ضروری ہے کہ آپ کی جو قرآن کی مین چند آیات ہیں اس پہ آپ کا یقین ہو، جس میں سے ایک جو ہے وہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، فاقم وجھک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ٹھیک ہے، اپنا جماعت و مخلص ہو کے دین کی طرف، دین کیا ہے؟ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فطرت اللہ، فطر بنایا ہوا، فاطر بنانے والا، فطرت اللہ، اللہ کا بنایا ہوا، ہلتی فطر الناس، جس پہ اللہ نے انسان کو بھی ڈیزائن کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اگر اس آیت کو ہی سمجھ لیں تو بچے کے ساتھ اور اس نظام کے ساتھ زیادتیاں میرا خیال ہے آپ سے ایک مشکل ہو سوال جائے گا۔ عموماً ہمیں کرنا چاہیے کہ اب جو اللہ بات کر رہا ہے کہ انسان کو فطرہ پہ ڈیزائن کیا ہے، تو وہ ڈیزائن آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ تو آپ غور کریں تو آپ کو بچے میں بالکل چھوٹے بچے پہ نظر آئے گا جو پولیوشن سے دور ہے اس وقت، جس میں سب سے کم پولیوشن ہوئی، اور آپ چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، اس سے اتنی چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انتہا درجے کی خودی، سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ کہیں سے باہر سے ہیلپ قبول نہیں کرتا، وہ خود سیکھتا ہے اور وہ خود گرو کرتا ہے۔ 1.5 سال 2 سال کی عمر میں زبان جیسی کمپلیکیٹڈ چیز سیکھ جاتا ہے، کچھ بچے 1 زبان، کچھ بچے 2 زبان۔ تو اللہ نے تو ڈیزائن کیا ہوا آپ کو، اب ہم بولیں گے نہیں میں سکھاؤں گی بچے کو یا میں سکھاؤں گا بچوں کو، وہیں پہ اور پھر جب آپ باہر سے انجیکشن گڑبڑ لگانے کی ہے۔ کوشش کرتے ہیں، لرننگ کے انجیکشن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی خود ہی پھر وہاں سے مجروح ہونا، وائلیٹ ہونا، لکنٹ ہونا شروع ہونا، اور پھر اپنی فطرت سے ہمارا بغاوت پورا چلتے نظام جو ہے وہ انسان کی خودی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہاں یہ خاص طور دس پہ از جو دا کی اسکول کا جو نظام، جی وہ خودی کو مارنا، اس لیے کہ اگر اس کی خودی کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ کی باتیں نہیں سنے گا وہ، سنے گا۔ تو آپ کی بات کو سنانے کے لیے اس کی خودی کو ڈانٹ کے ڈپٹ سے ڈسپلن کے نام پہ جو ہے اس کی آپ خودی کو آپ اب کیسے لرننگ فیسیلیٹیٹ ہوگی؟ یہ تو ہیمپر ہوگی نا، یہ تو پھر ایکسٹرنل جی فیکٹر سے۔ اچھا سر، آپ نے بہت وقت دیا، ایک چیز آپ غور کیجئے کہ کیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے یا ہر انسان کے لیے واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ کیا اللہ نے کوئی شرط لگایا ہوا ہے کہ سوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آپ سے ملتا ہوں، اللہ نے یہ شرط لگایا ہے، کوئی شرط لگایا ہے علم حاصل کرنے میں؟ ہاں اگر ایسا ہو تو علم حاصل کر لینا، اگر تمہارے پاس یہ ہو تو علم حاصل کر اتنی لینا۔ فیس ہو تو اسکول میں چلے جانا ہے، اس تو کالج یہ اللہ نے تو کوئی شرط نہیں لگایا، علم تو ہر ایک کے پاس ہے، اداروں کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیسے اس کو پیسوں سے ریلیٹ کر دیا، اس لیے کہ اسکول چلائیں گے تو پیسے لگے گا، اور آپ کا یہ ہے کہ بھی علم ہمیں اسکول ہی دے گا کیا لاجیکل یا بات ہے؟ یونیورسٹی علم تو فرض ہے، دے گا۔ اور کسی ادارے کا تو اس کا محتاج یا مطلب پیسوں یہ کا ہے محتاج کیسے کہ ہو؟ اللہ نے آپ کو ڈیزائن ہی کیا ہوا ہے علم حاصل کرنے، خود ہی آپ نے ڈیزائن دیکھا کیا۔ سر، یہ جو ورک شاپ سے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے یہ لوگ، وہ ایک انجینئر سے زیادہ سمجھتے ہیں ہر چیز، کسی بھی آپ میکینک پہ جائیں، آپ ریفریجریشن کے، آٹو کے۔ اب وہ اسامہ ڈائر ماشاء اللہ وہ انجینئر ڈاکٹر عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بنانے کے لیے مستری کو بلاتے ہیں، گھر میں وہ بتی گئی مستری کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ علم ہے کیا؟ علم آپ کو کیا ہم ڈیزائنڈ ہیں یا ہم ایک جانور کے طور پہ ہیں کہ ہمیں سکھایا جائے گا ہی تو ہم سیکھیں گے؟ کیا انسان خود انٹرسٹ لیتا ہے، تجسس انسان کے اندر سے آتا ہے، یا آپ باہر سے تجسس ڈال سکتے ہیں؟ آپ باہر سے تو کچھ بھی کر لیں، تجسس نہیں ڈال سکتے آپ باہر سے، ٹھیک ہے، تجسس اندر سے ہی آئے گا، سوال اٹھا اور تجسس کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ سر آپ نے اتنی خوبصورت اور قیمتی باتیں کی ہمیں ہیں، اپنی ڈائمینشنس کو درست کرنا ہے، اگر آپ اپنے ڈائمینشن درست کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، پرابلم، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اندھے بن کے
کسی کو فالو کریں گے جو اس وقت کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے, مغرب چینج ہو رہا ہے, ہم وہیں کے وہیں اٹکے ہیں. سر جو میرا آپ سے بڑا ایک ارجنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ تو ہو گیا نا تعلیم و تربیہ کے ساتھ, اب یہ جو ارننگ والا سائڈ ہے وہ بھی تو ہمارے نہیں کر سکے نا. جیسے ہم نے بھی بات کی کہ ہمارے بچے جاتے ہیں تو وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی, اور پھر وہ سارے ہمارے سوسائٹی کے جو نارمز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ کرپشن ہے یا جو بھی, پھر ان کو اپنی چوائسیز غلط کرنی پڑتی ہیں, خود ہی ان کی جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. تو اس وقت اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میرا یہ سوال آپ کا پرٹیکولرلی اس حوالے سے ہے کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے آپ کے مطلب کنیکٹیڈ ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کا ایجوکیشن کے اندر آپ کیا رول دیکھتے ہیں, اور جو ہمارے اندر لائک جیسے آپ نے کہا کہ قرآن سے جی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کا ایجوکیشن سے نہ ریلیٹ کریں, اس کو آپ ریلیٹ کریں ڈیولپمنٹ سے. ایجوکیشن تو بہت چھوٹا, اچھا ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ویسا ٹول ہے, ایک زمانے میں آپ کے الیکٹرانک یہ موبائل فون آئے تھے, ٹی وی آیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ایک دم ریولیوشنائز ہوا زمانہ. اسی طرح اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ہمیں ٹول ہمارے پاس ہے, اللہ رب العزت کا بہت بڑا ایک آپ بولیے کہ وہ نعمت ہے کہ جس کو ہم حاصل کر کے مینی فولڈز اپنی پروگریس کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو شن کریں گے, جیسے اقبال بولتے ہیں جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمان, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر اس کو شن کریں گے تو آپ پیچھے رہیں گے, وہ لوگ دنیا آگے نکل جائے گی. جس طرح مسلمانوں کی حالت ابھی تک ہے کہ وہ کرتے ہیں, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, وہ آگے نکل جاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو فالو کرنا لگتے ہیں. اصل میں نا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر فرقان ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور ہر بچہ جو ہے ہم سے کہیں آگے ہوتا ہے ویلیو سسٹم میں, ہر بچہ ہم سے کہیں آگے ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں نا بچہ تو بیوقوف ہو, وہ ویلیو سسٹم سے آگے ہوتا ہے. بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. اگر آپ بچے کے اوپر چوکیدار بن کے رہیں گی تو بچہ لامحالہ غلط راستے پر چلے گا. اگر اس کے اندر آپ نے فرقان ڈیولپ کر دیا, اس کے اندر فرقان آپ کیا ڈیولپ کریں گے, ڈیولپ اگر ہو گیا, اس کے صحیح تربیہ ہوئی, تو وہ بچہ پھر غلط راستے پہ نہیں. اللہ نے کانشیسنیس جس کو آپ ضمیر بولتے ہیں وہ بہت حتی الامکان ہر ایک انسان میں ڈالی. سر تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے, خالق کو پہچاننا. آپ یہ بتائیے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کیا آپ ہے دنیا میں, کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس اپنی پہچان ہے نا, نہیں پروجیکٹ, ٹھیک ہے, اللہ کو پہچاننا ہے, تو کیوں؟ کامیابی, آخرت میں کامیابی. آخرت میں یا تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے یا آپ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. آپ دبلی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا تو ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں جائیں گے. سوچیے چلے جنت, سبحان اللہ, ہمیشہ کے لیے دوزخ. تو پھر تعلیم کا مقصد ہوا کہ آخرت, تعلیم کا اصل مقصد آخرت سے جڑتا ہے, اور جو یہ بیچ کی چیزیں ہیں یہ اللہ نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. تو پھر سر آپ مجھے دنیا میں ایک آدمی بتائیے جس کو فکر معاش نہ, ایک آدمی بتائیے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو اتنا بگاڑ دیا ہو گیا, اس کے ختم ہو گئی ہو. ہر آدمی کے اندر اللہ نے فکر معاش رکھی ہے, اور اس کے اندر ہنر رکھے ہیں, اور اس کو فکر دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو کالج میں بچے نہیں جاتے, اس کو وہ بچے جو ہیں وہ فقیروں کی طرح آپ کو راستے میں, وہ ہم سے ہو سکتا ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ ہو سکتا ہے ہم سے کہیں ان کو اللہ نے رزق زیادہ دیا. ہم پڑھا کے نوکر بنتے ہیں, اور وہ بغیر پڑھے اونر بن جاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت ہی اچھی خوبصورت اور قیمتی باتیں آپ کے ساتھ. تو میں جب بیٹھوں مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور پھر مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ آئی ہیو ٹو لائک. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بتا دیں, جب تک ہم قرآن سے خود نہیں جڑیں گے اور اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں گے, آپ جو ہیں آپ بہت بڑی غلطی پہ ہوں گے.
یعنی اتنی بڑی غلطی میں جس پہ آپ کا آخرت کا انحصار. حضور نے کیا کیا تھا؟ قرآن سے جوڑ دیا. حضور نے عزت نفس کا خیال کیا تھا, اس کو ڈگنیٹی دی تھی انسان کو, اور قرآن سے جوڑ دیا. یہ حضور کے دو کمال ہیں. چلو جی, یہ ٹیک اویز کے ساتھ آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی مشن میں, آپ کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس افکار پہ, ان لائنس پہ ہم کام کر سکیں, اور جو اتنا ڈیمیج ہو چکا واپس انسانیت کا, خودی کا, تعلیم کا, اس کے تعلیم کے نام پہ اللہ ہمیں ان ساری کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.